नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है एक नई सुबह के साथ। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन पूरी टीम भी सलाम पेश कर रही है, कबूल फरमाइए और आज की गुफ्तगू की जानिब आपको लेकर आते हैं। आज सनीचर है और हस्बे मामूल अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे और जलीलुल क़द्र सहाबी का तज़किरा होगा। एक अजीम जर्नैल फ़ातेह हैं और इस्लाम में गरचे उनका दाखिला बहुत बाद में हुआ, लेकिन पूरी ज़िंदगी जिस तरह इस्लाम की फ़तह नुसरत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए शुजाअत और बहादुरी और जवामर्दी के जौहर दिखाने में सर्फ हुई है, वो अपने आप में तारीख़ का एक रोशन बाब है। जिस तरह हज़रत खालिद बिन वलीद फ़ातेह आज़म कहलाते हैं, इसी तरह हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कुछ कम नहीं है। और इस्लाम के जब अजीम जर्नैलों का तज़किरा होता है, सिपह सालारों का तज़किरा होता है, तो उनमें हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र ज़रूर आता है। तो आइए उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी के बारे में मौलाना साहब से जानते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलाना साहब नबूवत के 10 नबूवत का आसपास का वक्त है, जब हज का मौका था और दावत व तबलीग के लिए रसूल पाक जाते हैं, तो उनको एक जगह पर एक ख़ास कबीले के बनु शेबान के 4 लोग मिलते हैं, आपस में मसरूफ़ गुफ्तगू हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, जो इल्म अंसाब के माहिर समझे जाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कि उन लोगों से गुफ्तगू करते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तारुफ़ का जो मरहला है वो तय करवा दिया। तो ये जो तारुफ़ का मरहला था, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग थी, इसका अंदाज़ क्या था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको नबूवत मिली है तो आप जा बजा और मौका तलाश करके नूर इरफान की जो बारिश हुआ करती है और हिदायत के जो चिराग हैं, इसको लेकर के आप जगह बजगह चला करते थे। और ख़ास तौर से जो अय्याम हज हैं, उन अय्याम हज के आने के आप बड़े सख्त मुंतज़िर हुआ करते थे। और ख़ास तौर से मिना के अंदर जो लोग खेमा ज़न हुआ करते थे, तो उन मौक़ों का फ़ायदा आप उठाया करते थे और दीन की दावत और तौहीद की जो पुकार है उसको लोगों के सामने आप बयान फरमाया करते थे। जैसा कि भी आपने इशारा किया कि बनु शेबान जो इराक़ के मग़रिब की तरफ ईरान की जो सरहद है और अरब की जो सरहद है, उससे मुत्तसिल एक कबीला जो अरब का था, आबाद था, जो बनी शेबान से ताल्लुक़ रखता था। हर साल जिस तरह से लोग हज के लिए तशरीफ़ लाया करते थे, इस साल भी आए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा दीन की दावत के लिए खेमा दर खेमा आप तशरीफ़ ले जाया करते थे। आप तशरीफ़ ले गए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तारुफ़ करवाया है अल्लाह के रसूल का। तो जो बनी शेबान के लोग थे वो आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, आप अलैहिस्सलाम एहतमाम के साथ में बैठ गए और उन्होंने बनी शेबान के लोगों ने कहा कि ऐ कुरैशी भाई, आपकी दावत क्या है और आप किस चीज़ का पैगाम देते हैं, उस पैगाम को हमारे सामने आप पेश करें। तो नबी अलैहिस्सलाम बड़े एहतमाम के साथ, सुकून के साथ और पुरवक़ार अंदाज में आप तशरीफ़ फरमा हुए बैठ गए और आपने सबसे पहले जिस बात की जो दावत दी है और जिस कलमे की तरफ उनको बुलाया है, वो इस बात की तरफ कि एक अल्लाह की बंदगी करो, मैं अल्लाह का बंदा, उसका रसूल हूँ, मेरी ये इताअत को कबूल कर लो। और इसी के साथ साथ अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न करो, वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करो, ज़िना न करो, चोरी मत करो
اور بے حیائی کا کام مت کرو، ایسی کسی کی ٹوہ میں مت پڑو. اور وہ بھی جو جملہ مکارم اخلاق کی جو تعلیم ہو سکتی تھی اور آپ کی جو اخلاق کریمانہ اور اخلاق حسنہ ہو سکتے تھے، ان تمام چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو شیبان کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو مفروق نے کہا تھا کہ آپ نے جو کلام پیش کیا ہے اس جیسا کلام تو ہم نے روئے زمین پر نہیں دیکھا. اور اسی طریقے سے اور جو شریک مجلس تھے ان شریک مجلس کے لوگوں نے بھی اس کی تائید کی. پھر آخر میں تعارف ہوتا ہے مثنہ بن حارثہ جو اس مجلس کے اندر موجود تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، سپہ سالار ہیں. واقعی جب ان کو دیکھا اللہ کے رسول نے تو ایک گٹھا ہوا جسم ہے، پروقار اور باروب انداز ہے ان کا، اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی رئیس ابن رئیس ہیں اور اپنے قوم کے بڑے سرداروں میں سے ہیں وہ. تو ان کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے اس بارے میں کچھ جاننا چاہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی ایسا ہے، جو میری دعوت ہے اس دعوت کو آپ قبول کر لیں. تو مثنہ بن حارثہ نے کہا کہ چونکہ ہم لوگ ایران کے بغل میں واقع ہیں اور ایران کے ہم ایک طرح سے حلیف ہیں، بعض گزار ہیں، ان کو ہم ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں، اگر ہم آپ کی بالکلیہ اطاعت کر لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کے بغل میں رہنا ہمارا مشکل ہو جائے، اس لیے ہم بالکلیہ آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی جزوی اطاعت کارگر نہیں ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں اطاعت کرنا تو ہماری مکمل اطاعت کریں، اسلام کے اور ہمارے پشت پناہ بن جائیں، دنیا کے اندر آخرت کے اندر سرخروئی آپ کو نصیب ہوگی. لیکن چونکہ وہاں ایرانیوں کا جو غلبہ تھا اور مجوسیوں کا غلبہ تھا، اس غلبے کی بنیاد پر اور ان کی طرف سے جو مظالم ہوا کرتے تھے قبائل عرب پہ اور خاص طور سے شیبانی قبیلے پر، اس خوف اور ڈر کی بنیاد پر یہ جو قبیلہ تھا، یہ جو چھوٹا سا قافلہ تھا، متاثر تو ضرور ہوا لیکن مکمل اطاعت انہوں نے قبول اس وقت نہیں کیا. بالکل. اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ داخل ہونا ہے تو اسلام میں پورے داخل ہو. لیکن فی الحال انہیں یہ ڈر تھا کہ جو ساسانی حکومت ہے یعنی جو ایرانی حکومت تھی وہ انہیں پیس کر رکھ دے گی، کیونکہ بہت طاقتور حکومت تھی، ایک شان و شوکت دبدبہ تھا اس حکومت کا. اب فی الحال تو یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ایرانیوں کے جن مظالم کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اس طرح سے وہ ذلیل اور رسوا کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا ان اہل عرب کو جو سرحد پر تھے، کہ جب ان کے کاشت یعنی فصل کو کاٹنے کا وقت آتا تو وہ آتے تھے اور سب کا سب ان کا جو ہے وہ لوٹ مار کر لے جاتے تھے یا زبردستی اس پر قبضہ کر لیتے تھے. ذلت و نکبت کی زندگی مگر مجبوری طور پر مجبوری میں گزار رہے تھے. اسی دوران ایران میں جو حالات ہیں، سیاسی حالات، وہ عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں، شیرازہ بکھرنے لگتا ہے، بادشاہ یکے بادیگرے تبدیل ہونے لگتے ہیں. تو حضرت مثنہ بن حارثہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بدر کے بعد احد ہے، پھر صلح حدیبیہ ہے، پھر فتح مکہ ہے. اب یہاں فتح مکہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور ایک حکومت سے دوسری حکومت ہی ٹکر لے سکتی تھی. ایسے میں جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اہل عرب کی اطاعت رسول پاک کی اطاعت کر لینے میں عافیت ہے اور ہم ایک حلیف بن کر ان کے یا حکومت کا حصہ بن کر ایرانیوں سے ٹکر لے سکتے ہیں، اس ذلت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع بہت کم ملا، لیکن وہ ایک نگاہ جو دلوں کی دنیا بدل دیتی تھی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے کچھ لمحات یا کچھ وقت نے حضرت مثنہ بن حارثہ کو کچھ تو جوہر خدا کے دیے ہوئے تھے، کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان تھا، یہ جو اس طرح کے عظیم پیکر میں تبدیل کیا، یہ تبدیلی کیسے ہوئی مولانا صاحب؟ ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہی معاملہ ہوا ان کے ساتھ میں. اور سن 9 ہجری جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، فتح مکہ کے بعد میں جوق در جوق لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں. تو یہ قبیلہ جو ظلم و ستم کی چکی میں ایرانیوں سے پس رہا تھا، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور یہ سوچا کہ ہم ان کے حلیف بن جائیں یا ان سے مل جائیں جس کی بنیاد پر ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. باضابطہ آپ دیکھ لیجئے 10 نبوت اور کہاں یہ 9 ہجری، باضابطہ تقریباً یہ 10-11 سال ہوتے ہیں. یہ 10-11 سال غیبوبت کے گزرے ہیں. نبی علیہ السلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن وہ جو عشق و محبت کی چنگاری اللہ کے رسول نے مینا کی وادی میں ان لوگوں کے دلوں میں جو جگائی تھی،
اور جو بسائی تھی وہ بھڑک رہی تھی اور آہستہ آہستہ ایک شعلے جوالہ بن رہی تھی. تو آخر میں آ کر کے 9 ہجری میں یہ باضابطہ ایک وفد لے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفاً وعظما, اور حاضر ہو کر کے دین اسلام سے مشرف ہوئے ہیں. لیکن یہ جو بھی کچھ وقت ملا ہے یہاں مدینہ طیبہ کے اندر ان کو, ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کے رسول کی نگاہ ہے اور آپ کی صحبت ہے اور صحبت کا اثر ہے, اور ایک جو اخلاق کریمانہ کسی ایک شخص کے اندر پہلے سے فطری طور پر ودیت ہوا کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی غیر مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو فطرت سلیمہ ہوتی ہے وہ عمدہ ہوتی ہے. بس اس فطرت سلیمہ کو ایک راستہ دکھانا ہوتا ہے اور صحیح رخ دینا ہوتا ہے بس. تو یہاں اس فطرت سلیمہ کو صحیح رخ دینا تھا اور صحیح سمت کو لے جانا تھا, تو اللہ کے رسول نے بس وہی کام کیا ہے. صحیح رخ اور صحیح سمت پر مثنى بن حارثہ کی اس فطرت سلیمہ کو ڈالا ہے اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں. واپس ہو کر کے باضابطہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ میں انہوں نے اس دین اسلام کو اور اس چنگاری کو جو اللہ کے رسول نے آپ کے دل کے اندر جگایا تھا اس کو اور فروغ دیا ہے اور آگے بڑھایا ہے. بالکل. اب آپ کے اس مصرے کے پہلے والا جو اس شعر کا جو پہلا مصرع اس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو اب ہم زور بازو کی طرف آ رہے ہیں کہ زور بازو موجود تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اسے مہمیز دے دی. اب انہوں نے واپس لوٹ کر کے چھاپا مار دستے بنانے شروع کیے اور آہستہ آہستہ ایرانی حکومت کو یہ احساس دلایا کہ کوئی ہے جو ٹکر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے, اسے بس تھوڑی سی مدد کی, کچھ کمک کی ضرورت ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسند دارائے خلافت ہوتے ہیں اور حضرت مثنى بن حارثہ جا کر انہیں یہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو حکومت ہے اس وقت بہت ہی ابتری کا شکار ہے, سیاسی حالات غیر یقینی ہیں اور ان کی آپس کے پھوٹ کے نتیجے میں ہم اپنی ذلت کا خاتمہ کر سکتے ہیں, مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو ادھر وہ ان کو روانہ کرتے ہیں حضرت مثنى بن حارثہ کو کہ تم جا کے اپنی طاقت کو بڑھاؤ. ادھر حضرت خالد بن ولید کو کہتے ہیں کہ آپ مثنى بن حارثہ کی مدد کو پہنچیے. تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر کے آہستہ آہستہ ہیرا اور آگے قدم بڑھاتے جاتے ہیں. لیکن حضرت مثنى بن حارثہ کے ساتھ خوبی یہ تھی کہ انہیں اس علاقے کے جغرافیے کا مکمل علم حاصل تھا. ساسانی حکومت یعنی جو ایرانی حکومت تھی اس کی کمزوریوں پر نظر تھی. اس کے علاوہ وہ یہ جانتے تھے کہ جنگی تدابیر یا حکمت عملی کس طرح پل پل تبدیل ہوتی ہیں, موقع کی مناسبت سے کیا حکمت اختیار کرنی چاہیے. تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہے. اسی دوران حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں روم کی طرف. روم کی حکومت جو ہرقل تھا اس سے لوہا لینے کے لیے. ادھر حضرت مثنى بن حارثہ اکیلے رہ جاتے ہیں, لیکن کمک کے لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فتوحات کا جو سلسلہ آگے بڑھایا ہے اسے رکنے نہ دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق بستر مرگ پر ہوتے ہیں, موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کب اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا. لیکن حضرت عمر کو جنہیں اپنا جانشین انہوں نے مقرر کیا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے عمر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کیا ہوا تھا. جیش اسامہ کو ہر حال میں نے روانہ کیا تھا, جس کو خود رسول پاک نے تیار کیا تھا. مرتدین کا خاتمہ, جھوٹے مدعیان نبوت سے لوہا لینا, منکرین زکوٰۃ سے, نماز میں تخفیف کرنے والوں سے, ہر ایک سے میں نے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی تھی یا لوہا لیا تھا. آج اگر میں صبح کو میری موت ہوتی ہے تو تم شام کو, اور اگر شام کو ہوتی ہے تو اگلی صبح کو مثنى کی مدد کے لیے لشکر روانہ کرو. مثنى چلے جاتے ہیں, لیکن حضرت عمر فاروق اگلے دن صبح جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور بڑی پرزور ایک تقریر کرتے ہیں. 3 دن تک وہ پہلے منادی کروائی تھی, منادی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اور یہاں جب انہوں نے یہ تقریر کی کہ اہل عرب تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے حوصلے پست کیوں ہو گئے, تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, تم وہی لوگ ہو جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مل کر کے ان تمام فتنوں کا استحصال کیا. آج ایسا کیا ہو گیا ہے, آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے حوصلے پست ہیں, تمہاری شجاعت اور ہمت جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. اس موقع پر عبید اللہ ثقفی نام کے ایک آدمی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں جہاد پر جانے کے لیے. اور ان کی دیکھا دیکھی اہل عرب کو جوش آتا ہے, 1000 کا دستہ تیار ہوتا ہے, حضرت عمر فاروق انہیں روانہ کرتے ہیں. اور ابو عبید راستے میں جاتے جاتے جو اور لوگوں کو نواحی علاقے کے اہل عرب کو جمع کر کے 10,000 کی جمعیت کے ساتھ حضرت مثنى بن حارثہ کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. ادھر اہل ایران
جو ایران کے بادشاہ تھے یکے بعد دیگرے بدل بھی رہے تھے، لیکن ان کے پاس بڑے مضبوط قسم کے سپہ سالار موجود تھے، جابان ہو، نرسی ہو، بہمن جادویہ ہوں، اور مختلف مواقع پر بڑی انہوں نے جنگوں میں بڑی جس کو کہتے ہیں کہ جاں بازی کا مظاہرہ کیا، بڑی بے جگری سے لڑے، تن سر دھڑ کی بازی لگا کر کے. حد تو یہ کہ جنگ سلاسل ایک جس میں 70 من زنجیروں سے انہوں نے خود کو جکڑ لیا تھا کہ ان کے قدم اکھڑنے نہ پائیں. ان کو ایرانیوں میں بھی ایک طرح کی غیرت اور حمیت موجود تھی، لیکن مسلمانوں نے اللہ کا نام لے کے جب دھاوا بولا تو پیر اکھڑ گئے، اور 70 من زنجیریں جمع ہوئی تھی جن سے ایرانیوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا. اسی طرح جب ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ جسر، ابو عبید ثقفی کو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے سپہ سالار بنا دیا تھا. جب وہ وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگی حکمت عملی اختیار کرنے کا وقت ہے، تو حضرت مثنى بن حارثہ کہتے ہیں کہ ہمارا دریا کے اس پار اترنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ایرانیوں کے پاس ہاتھی بھی ہوتے تھے، تو اہل عرب کے جو گھوڑے ہیں وہ ہاتھیوں کو دیکھ کر بتکیں گے، دوسرے ہم اس علاقے میں نہ جا کر انہیں اپنی طرف بلائیں. لیکن عبید اللہ ثقفی نے کہا کہ نہیں، ہم اس پار اتریں گے اور تب جا کر لڑیں گے. درمیان میں جگہ بہت کم تھی، مسلمان فوج کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، اور بہت بڑا خسارہ ہوا، بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے. لیکن حضرت مثنى بن حارثہ کی جو شخصیت کا جوہر ابھر کر سامنے آتا ہے وہ اطاعت امیر ہے. اور یہاں آپ کی رائے چاہیے مولانا صاحب، کہ جان رہے ہیں کہ جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا، جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، خسارہ یقینی ہے، لیکن امیر کی اطاعت کی تو یہ کتنا ضروری تھا؟ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صلو خلف کل بر و فاجر، کہ تم ہر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو جو نیک بھی ہو اور فاسق بھی ہو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو امیر بنا دیا گیا ہے، اب وہ امیر کیسا بھی ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، تو اس امیر کی اطاعت جب تک وہ اس عہدے پر باقی ہے اس کی اطاعت ضروری ہے. تو مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس علاقے کی جغرافیے سے بھی واقف تھے اور جو میدان حرب و ضرب تھا اس کے نقشے سے بھی واقف تھے، اور بڑے تجربے کار جنگجو لوگوں میں سے تھے، جانتے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ اس کا انجام خطرناک ہونے والا ہے اور مثبت نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا. لیکن چونکہ مسئلہ تھا امیر کی اطاعت کا، کہ امیر کی اطاعت کو بغیر کسی رد و قد کے قبول کیا جائے اور اس امیر کی اطاعت کی جائے، اس بنیاد پر پھر انہوں نے جو امیر کی طرف سے بات طے ہوئی تھی اس پر انہوں نے عمل کیا. تو یہ مذہب اسلام کا اور دین کا یہ بھی پیغام ہے کہ جو امیر طے ہو جائے مشورے کے اعتبار سے، اس کو امیر مان لیا جائے اور اس کی بات پر عمل کیا جائے، اسی کے اندر سراسر عافیت اور نجات. بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں عبید اللہ ثقفی بڑی جامردی سے لڑے، ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی لیکن ہاتھی کے پیروں تلے کچلے گئے. اسی طرح ثقفی قبیلے کے یکے بعد دیگرے صحابہ سامنے آتے گئے اور انہوں نے علم کو جھکنے نہیں دیا. حضرت مثنى نے جب یہ دیکھا کہ اب مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ایک شخص نے آگے بڑھ کر پل کو توڑ دیا، یہ غیرت دلانے کے لیے کہ تم پلٹ کر کدھر جاؤ گے، موت سامنے ہے، لڑو یا تم مرو. تو یہاں حضرت مثنى کی یہ دوسری حکمت عملی بھی سامنے آتی ہے کہ انہوں نے پل فوری طور پر تعمیر کرنے کا حکم دیا، ورنہ وہ 10,000 میں سے شاید 1,000 بھی ایک شخص بھی باقی نہ بچتا، سب کے سب ڈوب کر مر جاتے. تو بڑی مشکل سے وہ پل تعمیر کروایا اور اپنی بچی کچی فوج کو لے کر سامنے واپس لوٹ آئے. یہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ان کی جو زرہ تھی اس کی ایک کڑی ٹوٹ کر ان کے جسم میں چبھ گئی. زخم اور بھی آئے تھے، وقتی طور پر تو وہ زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو زخم تھے یہ آگے چل کر کس روپ میں پھر ان کی موت کی وجہ بنتے ہیں. تو جنگ جسر کا بدلہ جو ہے وہ مسلمانوں نے آگے چل کر جنگ بوئیب میں لیا. یہاں جو شکست کھائی تھی وہاں وہ فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایرانیوں کو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بوئیب میں فتح و نصرت کے باوجود جب قادسیہ کی طرف یہ آگے بڑھتے ہیں تو ان میں حضرت مثنى بن حارثہ نہیں ہوتے ہیں. وہ زخم دوبارہ ابھر جاتے ہیں اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں. مسلمان ایک اہم ترین سپہ سالار سے محروم ہو جاتے ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ اب امیر تھے، انہیں بار بار اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ ہم نے مثنى کے روپ میں بہت ایک عظیم خسارہ ہمیں ملا ہے، کیونکہ وہ اس دور کے اس حالات کو، اس علاقے کے جغرافیے کو، جنگی حکمت عملی کو، سب چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور موت سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا
کہ مسلمانوں کے امیر سے یہ کہنا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی حدود میں رہ کر ایرانیوں کا مقابلہ کریں. خدا نہ خواستہ اگر پسپائی ہوتی ہے تو وہ اپنے علاقے میں آ جائیں گے, لیکن ان کے علاقے میں جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گر جائیں گے, شکست اور ہلاکت یقینی ہوگی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے قادسیہ میں ان سے لوہا لیتے ہیں اور اللہ کی فتح و نصرت مسلمانوں کا مقدر بنتی ہے. لیکن حضرت مثنہ بن حارثہ کے انتقال کی خبر جب اسلامی لشکر میں پھیلتی ہے, حضرت عمر فاروق تک پہنچتی ہے, تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اشکبار نہیں تھی. موقع ملے گا تو اور آپ سے انشاءاللہ باتیں جانیں گے. عرشیہ فون لائن پر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. جی عرشیہ بتائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو السلام علیکم. میں کرنا سب سے بات کر رہی ہوں. جی بہن, استقبال ہے آپ کا, فرمائیے. میرے بھیا کے حوالے سے مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. پہلا سوال کہ 2-3 سال سے میرے بھیا کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی, بہت تنگی ہے, جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی نہیں مل رہی. اور دوسرا سوال کہ ان کے رشتے کی بات چل رہی ہے, صحیح پرسن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. یہ دونوں سوال مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. میرے بھیا کے رشتے میں برکت کے لیے دعا کرنے کے لیے مولانا صاحب سے درخواست. ضرور تھوڑا سا انتظار. جی ماں. دیکھیے, رزق حلال بہت ضروری ہے. وہ اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جو آمدنی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر رزق حرام کی آمیزش ہے. اگر ایسا ہے تو اس پہ اجتناب کریں اور پرہیز کریں, اور جو بھی ان کو سیلری یا تنخواہ ملتی ہے اس میں سے کچھ وہ سیلری ملنے کے بعد کچھ راہ خدا میں صدقہ خیرات کر دیا کریں. تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کے ذریعے ان کو سکون اور عافیت ملے گی اور اس مال کے اندر برکت بھی ہوگی. رہی بات رشتے کا مسئلہ, شادی کی جو بات ہے, اس کے لیے کوشش بھی کریں اور اس بات کی سعی کریں کہ آپ کے لیے موزوں اور دیندار کوئی رشتہ مل جائے. آپ اس کو ترجیح رکھیں, وہاں مال و متاع کو, حسب و نسب کو, بہت اچھے خاصے اسٹیٹس کو آپ نگاہ میں نہ رکھیں, بلکہ وہاں دین کو فوقیت دیں. اگر دین ہوگا تو انشاءاللہ العزیز نبھاؤ بھی آسانی سے ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا. اور ایک عمل ہے یا لطیف ہو یا لطیف ہو کا 300 مرتبہ شادی کے مسئلے کو دماغ میں رکھ کر کے اس کی بات کو سوچ کر کے آپ 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز مناسب کوئی رشتہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. شگفتہ صاحب فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم دونوں حضرات کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ خواجہ صاحب کے عرس کے مبارک موقع پر آپ اسپیشل پروگرام پیش کرتے ہیں, تو حضرت غوث پاک کے عرس کے مبارک موقع پر بھی کچھ پیش کر دیں آپ. بہتر, آپ کی تجویز انشاءاللہ زیر غور رہے گی. رفیق بھائی سے بات کر لیں. جی رفیق بھائی فرمائیے کیا سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہلو رفیق بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی ہاں سوال بتائیے. ہلو سوال بتائیے رفیق بھائی, آپ کو سن رہے ہیں درد رہتا ہے. جی سوال بتائیے. امی کے گھٹنے میں درد رہتا ہے. ہاں ہاں والدہ کے گھٹنے میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیا روحانی وظیفہ اختیار کیا جائے. دیکھیے, اگر کوئی لوشن وغیرہ مالش کرتے ہیں, وہاں لگاتے ہیں, تیل وغیرہ کرتے ہیں, تو مناسب یہ ہے کہ یا سلام 101 بار, اور ایسے ہی اگر سورہ فاتحہ 101 بار پڑھ کر دم کر کے اس پہ مالش کریں تو انشاءاللہ العزیز ان کو فائدہ بھی ہوگا اور افاقہ محسوس کریں گے. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ. اقرا آپ سے بات ضرور کریں گے, فون لائن پہ رہیے گا. آپ سے پہلے ناہیدہ صاحبہ. جی بہن بتائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال تھا کہ میرا کام نہیں بن رہے کوئی بھی, اور میری ابھی شادی کا بھی کچھ نہیں بنا ہے, تو میرے اپنے ہی کوئی انہوں نے بولا کہ آپ ایک تالا لو اور اسے چوراہے پر کھول کر ڈال دو, اس سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ راستہ جائز ہے, اور یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو, دماغی حالت ٹھیک نہیں ہو, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی اقرا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے 4 ناموں کے مطلب پوچھنے تھے. نام بتائیے. آسیہ, AASIA انگلش میں لکھتے ہیں, اور 1 منٹ, نہیں 1 منٹ رکیے اقرا. یہ نام جو ہے یہ این سے شروع ہو رہا ہے کہ الف سے؟ کبھی ہم نے نا اردو یا عربی میں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, سب آسیہ بولتے ہیں, اور ہم انگلش میں ہی لکھتے آئے ہیں AASIA.
ٹھیک ہے، اس نام کے اگر یہ اس طرح سے اس کے دو پروننسیشن اس کی دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا این سے یا الف سے، اور مولانا صاحب بتائیں گے کہ کون سا نام اختیار کریں اور کس سے پرہیز کریں. جی آسیہ کے بعد دوسرا. نادیہ. جی. اماریہ. اماریہ. ماریا. ایم. ہاں ٹھیک ہے، ماریا. جی. اور نازمین. ایم. نازمین. نازنی یا نازنیم؟ مین. ایم سے مین. لاسٹ جو لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ NAZ MEEN. نازمین. ٹھیک ہے جی بہتر. اور آپ میموری بڑھانے کے لیے بھی کوئی دعا بتا سکے تو. جی مولانا صاحب. تھینک یو. دیکھیے قوت حافظہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام، بادام کی 3 گری لیں، اس 3 گری پر 11 مرتبہ پڑھ لیں اس کو، یا ذوالجلال والاکرام، اس پر دم کر دیں اور 1 گری صبح میں، 1 دوپہر میں، 1 شام کو کھا لیں تو انشاءاللہ العزیز دماغ میں جو قوت ہے، اس میں جو کیچنگ پوزیشن ہے، اس میں اضافہ ہوگا. بالکل. مولانا صاحب آسیہ یا آسیہ دونوں میں دیکھیے اگر آسیہ ہے عین الف صاد یا تو اس کے مطلب اس کا معنی گنہگار نافرمان کے ہوں گے، اور اگر یہ حمزہ کے ساتھ میں ہے، الف مد کے ساتھ میں، تو اس کے معنی آس اور امید کے ہوں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر اردو میں اس کو لکھیں تو الف اور حمزہ کے ساتھ میں لکھیں، آسیہ سین یا ہا لکھیں. جی. نادیہ مطلب آواز دینا، پکارنا. اسی طرح ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، اچھا نام ہے، رکھ سکتے ہیں اس کو. اب نازنین میرے حساب سے نازنین ہونا چاہیے. جی. ناز بردار. اور نازمین تو میں نے آج تک نہیں سنا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں نازنین کا ایک مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، تو اگر نازنین کر لیں اس لفظ کو تو زیادہ اچھا ہوگا بجائے اس کے کہ نازمین کریں آپ، یعنی ایم کی جگہ این ڈال دیں. نازمین یہاں اگر اردو میں لکھیں گے تو نون الف اور زو اور میم اور نون ہو سکتا ہے، تو یہاں نظم و ضبط کے معنی میں آ جائے گا نازمین. نظم کرنے والا، کسی چیز کا انتظام کرنے والا، یہ بامعنی ہے. ہاں یہ بامعنی ہے. جی. مولانا صاحب کسی نے کہہ دیا تالا کھول کر سرے راہ ڈال دو، تمہارے رکے ہوئے کام چل پڑیں گے یا راستے کھل جائیں گے، تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ دیکھیں مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور اس طرح کے طریقوں سے اجتناب و گریز کرنا چاہیے. جو آیت قرآنیہ ہیں، حدیث نبویہ ہیں، یا جو اس میں دعائیں مذکور ہیں، مسنون ہیں، اس کا سہارا لے کر کے ہم کو کوئی عمل کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہی بات رشتے کی، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا. اس آیت کریمہ کو آپ یاد کر لیں. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا. 21 دن پڑھیں، 313 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو 21 دن تک. اس کے ساتھ ساتھ یا لطیف ہو 300 بار پڑھ لیں، یکسوئی کے ساتھ، انہماک و توجہ کے ساتھ. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی چلتا چلتا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر اس کے لیے نافع نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے خسارے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب بھی آپ کوئی ذکر کریں تو بالکل متوجہ ہو کر انہماک کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہیے. جی. دماغی طور پر اگر کوئی انسان کمزور ہے تو اس کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب؟ بہتر یہی ہے کہ یا قوی وہ شخص خود اپنے لیے دم کر لیا کرے. اگر وہ خود دم نہیں کر پا رہا ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، تو اور لوگ جو گھر میں ایزاق ربا ہیں وہ لوگ اس لفظ کو 11 مرتبہ پڑھ کر، جو بھی بتلایا یا ذوالجلال والاکرام، اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر بادام کی گری وغیرہ میں دم کر کے اس شخص کو دیں. انشاءاللہ العزیز دماغی توازن اس کا بہتر ہوگا. جی. رکے ہوئے کام چل پڑیں یا کام بگڑے کام بن جائیں، اس کے لیے کوئی دعا؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 3 تسبیحات ہم لوگوں کو لزوم کے ساتھ، التزام کے ساتھ میں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہر شخص کو، جس کا کام بنا ہوا ہے اس کو بھی، اور جس کا بگڑا ہوا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے.
لا حول ولا قوة الا باللہ کی ایک تسبیح، ایسے ہی استغفار کی ایک تسبیح اور درود شریف کی ایک تسبیح صبح شام اگر پڑھ لیے جائیں تو جن کے کام بنے ہوئے ہیں ان کے اور تیز رفتار ہو جائیں گے، جن کے بگڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے ان کے بگڑے ہوئے کام کو اللہ بنائے گا۔ یہاں بہن کے سوال پر اور ان کے فکر کی داد دینی پڑتی ہے کہ کوئی انسان چاہے تو کوئی بھی کسی کے مشورے پر عمل کر سکتا ہے کہ بھئی میرا کام بن جائے، دوسرے کا بگڑتا ہے بگڑا کرے، لیکن انہوں نے مشورہ لینا یا رائے لینا مناسب سمجھا، اس میں اللہ کی طرف سے یقینی طور پر انشاءاللہ اجر و ثواب ضرور ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام بنا دے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں مولانا صاحب، ان کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے اور یہ کام کتنا غیر اخلاقی ہے اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، جب بھی آپ کے کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو جس کو آپ اپنا شریک اور سہیم سمجھتے ہیں اور اپنا غم میں شریک ہونے والا سمجھتے ہیں، کم سے کم اس کے سامنے اپنی بات کو رکھ دیں، اس سے مشورہ کر لیں، اور اپنے کسی ایک عمل سے کسی کو نقصان پہنچانا علاوہ اس کے کہ آپ فائدہ نہ پہنچائیں، یہ بہت ہی نازیبا حرکت ہے، اور صاف سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہ پہنچائیں تو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ بالکل مولانا صاحب۔ اقبال بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ اقبال بھائی میں سن پا رہی ہوں؟ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی اپنے حبیب صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ مارننگ مطلب فجر کے بعد ہم سب گھومنے کے لیے نکلتے ہیں اور گھومتے گھومتے ہم سے جتنے وظائف رہتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ یہ کیسا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے 1.5 سال کا، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو مہربانی کر کے کچھ دعائیں وغیرہ یہ کچھ عمل وغیرہ بتا دیجیے آپ۔ پہلا سوال اقبال بھائی، آپ نے کہا مارننگ واک کے لیے جاتے ہیں آپ، تو آپ کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نہیں، اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ ہاں تو بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے پیارا مصرف اس وقت کا نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب سے جانتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، یہ عمل کیسا ہے؟ اچھا عمل ہے یہ، اس میں دونوں کام آپ کے ہو رہے ہیں، ایک آپ کا مارننگ واک ہو جا رہا ہے، سیر و تفریح ہو جاتی ہے، قرآن شریف اگر آپ کو یاد ہے تو قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیں، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ رحمان ہے، یا اور دیگر صورتیں آپ پڑھتے ہوئے جائیں تو انشاءاللہ العزیز قرآن شریف کی تلاوت کا بھی فائدہ، اور آپ کو جو ایک دنیا کا عمل جو بظاہر معلوم ہو رہا ہے نا، وہ آپ کا زاویہ نگاہ کے تبدیل ہونے کی بنیاد پر ایک دین کا کام بن جائے گا آپ کا وہ۔ اور ایسے ہی تیسرے کلمے کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، ایسے ہی درود شریف کی تسبیح اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی مفید ہوگا، اور اس پر عمل کریں، اور اگر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے باعث تقلید بھی بن جائیں انشاءاللہ۔ دوسرے سوال کے لیے اقبال بھائی تھوڑا سا انتظار، عبداللہ صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ جی عبداللہ بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، ہاں سن رہے ہیں آپ کو عبداللہ بھائی۔ میں جو پیٹ میں بہت دنوں سے تکلیف ہے اور باہر وسطی جی کو بتایا تھا میں نے، ہاں تو پیٹ میرا پھکتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، پھکتا ہے کم ہو جاتا ہے، تو بہت دنوں سے چل رہا ہے۔ جی، اور وہ کچھ بولتے ہیں کوئی کھانے میں کوئی ڈالا ہے، ایسے کوئی بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں، بقیہ انشاءاللہ مجار صاحب کی آمد اگلے اتوار کو متوقع ہے۔ سوالات جو طبی نقطہ نگاہ سے ہیں وہ ان کے لیے محفوظ کر لے رہے ہیں۔ مولانا صاحب بھی طبی رہنمائی کریں گے اور روحانی وظیفہ بھی بتائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، اس کے لیے بہت سارے جو خمیرے وغیرہ لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور میرا جانا خیال ہے جب اس طرح کی بیماری ہے تو انہوں نے بہت سارے ادویات استعمال بھی کیے ہوں گے، جی، تو جو بھی دوا استعمال کریں اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے، یہ سوچ کر کے اللہ رب العزت نے اپنی ان جڑی بوٹیوں کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے، اس تصور کے ساتھ میں اس کو استعمال کریں۔ لا فیہا غول ولا تأثیم، جی، ایک آیت کریمہ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، لا فیہا غول ولا تأثیم، اس کو 101 مرتبہ پڑھ لیں، پانی میں دم کریں اور پی جایا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر تانبے کا برتن ہو تو تانبے کے برتن میں تھوڑا سا پانی شام کو رکھ دیا کریں،
اور صبح نہار منہ اس کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے دم کر کے آپ پئیں تو انشاءاللہ العزیز جو پیٹ کی جملہ بیماریاں ہیں اس سے آپ کو نجات ملے گی. اور سورہ فاتحہ بھی 11 مرتبہ اس کے اندر ملا لیں. بالکل. جیسے انہوں نے پیٹ پھولنے کا کہا تو جو بادی چیزیں ہوتی ہیں ہاں اس سے اس کا استعمال. اس کے علاوہ مولانا صاحب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے طرز زندگی کو بھی بگاڑ رکھا ہے. رات کا کھانا اگر عشاء کی نماز سے پہلے کھا لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے جاگتے میں وہ ہضم کے مرحلے سے انہضام کے مرحلے سے گزر جائے. ہم کھانا اتنی دیر سے کھاتے ہیں اور اس کے بعد فوری طور پر سو جاتے ہیں تو ایسیڈیٹی بننی تو حکمہ کا ایک قول ہے کہ تغدى فتنم تعشى فتمشى کہ دوپہر میں جب کھانا کھائیں تھوڑا سا آرام کر لیں اور جب شام کا کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ہونی چاہیے اور شام کا کھانا شام ڈھلتے ہی کھا لینا چاہیے. سر شام کھا لینا چاہیے. یہ نبوی سنت بھی ہے اور حکمہ کا یہ طریقہ بھی. بالکل. اب ایک چھوٹا بچہ ہے 1.5 سال عمر جیسے بھائی نے بتایا اقبال صاحب نے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے جی کیا کریں؟ اصل میں مائیں اور بچے بڑے فکر مند ہوتے ہیں اس تعلق سے تو ان بچوں کو انہی کی مزاج میں ڈھل کر کے کھلانا چاہیے. اور خود ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں دوسرے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف ہیلے بہانے کر کے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے. بعضا بچہ ہے کہ اس پلیٹ کو پسند نہیں کرتا وہ پھول والی پلیٹ ہونی چاہیے اور کٹوریاں ہونی چاہیے رنگ برنگی ہونی چاہیے تو اس میں کھانا پسند کرتا ہے تو اس میں اس کے ذوق کو دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچہ مطلب جو چیز گھر میں پکی ہوئی ہے اب وہ نہیں کھانا چاہتا کسی اور چیز کی فرمائش کر رہا ہے تو بہت سے لوگ آلس کر جاتے ہیں کہ بھئی نہیں تمہیں کھانا ہوگا تو بس یہی کھانا ہوگا. تو گھر والے بھی اڑ گئے اسی بات پر بچہ بھی مزید ہے اسی بات پر تو پھر وہاں مار پٹائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے بچوں کی. تو بچوں کی جو ایک فطرت ہے جو نیچر ہے واقعی یہ بچپنا ہی ہے. اگر وہ شعور اس کے اندر ہوتا تو بچہ کیوں کہلاتا وہ. شامت تو وہاں کی آتی ہے مولانا صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں ایسے بچے اتنا ستاتے ہیں کہ ماں بیچاری جو ہے اس کی جان آفت میں آئی رہتی ہے. تو کوئی دعا بھی بتا دیجئے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی اگر جگر کا فیل صحیح کام نہیں کرتا تو بچے کی بھوک نہیں کھلتی ہے یا اسے بھوک نہیں لگتی ہے تو جگر کا تندرست ہونا بھی ضروری ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ذوق کو اس کی پسند ناپسند کو یا اسے بہلا پھسلا کر کہانیاں سنا کر بہت سے ہیلے ہیں جو اپنانے پڑتے ہیں. لیکن یہاں ہم اگر روحانی وظیفہ جان لیں شاید کام آسان ہو جائے. ہاں تو یہاں روحانی وظیفے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مائیں جو جن کے بچے ضدی ہیں یا مقیت 7 مرتبہ پڑھ کر ان کے دودھ وغیرہ میں دے دیں تو انشاءاللہ العزیز کچھ ان کے رویوں میں تبدیلی آئے گی. جی کبھی کبھی نظر بد بھی لگ جاتی ہے. ہم آپ سے ضرور جانیں گے کہ کیا کریں اس سلسلے میں. خوشنما صاحبہ سے مخاطب ہے. بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات پہلے تو ہم اپنی امی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے کیونکہ ہماری امی کی آج کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے اور ان کے پھوڑے بھی نکل گئے. اور دوسرا بات میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بہن کا سوال ہم نے کئی بار بھی سلام بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ وہ 7 سال سے ہمارے گھر پہ نہیں آئی ہیں اور ان کی اولاد بھی کی تو خیر اللہ تعالیٰ کے لیے باجی بھی مولانا کے بتائے ہوئے وظیفوں سے ان کو اولاد بھی ہو گئی ان کی بیٹی بھی ہے لیکن باجی ابھی تک وہ گھر پہ نہیں آئی. اور اب جیسے مولانا صاحب نے بتایا تھا وظیفہ پڑھنے کے لیے تو اب تو خیر پیار محبت سے کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے لیکن باجی جو کچھ اور بھی لوگ ہیں جو تھوڑا سا وہ جو ان کی پہلے سے جو جن کے ایک عورت سے واسطہ رکھتے تھے وہ کبھی کبھی لڑائی جھگڑا کرواتی تھی اپی میں اور میرے بہنوں میں دونوں میاں بیوی میں. لیکن باجی کو مولانا صاحب ایسا وظیفہ بتا دیں جن سے جو تھوڑی بہت جو لڑائی جھگڑا بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اپی وظیفہ بھی کر لے. اپی نے فون کیا تھا کہ باجی کس سے بات کر کے یہ وظیفہ پوچھ لو کوئی. بالکل ضرور انشاءاللہ. جی مولانا صاحب اولاً تو جو وظیفے بتلائے گئے ہیں ان وظیفوں کو پابندی سے اس پر عمل کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے شاید بتلایا ہوگا یا واجدوں کا وظیفہ 101 مرتبہ اس کو پابندی سے پڑھتے رہیں اور خاص طور سے جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الجمعہ 3 مرتبہ پڑھ کر زوجین اپنے تعلق سے یا ان کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں وہ لوگ پڑھ لیں اور ان کے تعلق سے خیر کے لیے عافیت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ چاہے گا تو جو یہ پیار و محبت ہے وہ باقی رہے گا. جی والدہ کو دعائے خیر میں یاد رکھیے گا مولانا صاحب. اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر رہتا فرمائے. آمین. عاصم بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ عاصم بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟
हेलो जी बहन, अपना नाम बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हेलो जी, आपको सुन रहे हैं बहन। जी, मेरा नाम आफरीन है। जी आफरीन, फरमाइए। जी जी जी, और मेरे शौहर का नाम है यक्षा और उनके दो नाम हैं, एक शैबा के नाम है और एक यक्षा का नाम है। बहन जरा अपने शौहर के नाम दोहराइए, दोनों नाम दोहराइए। यक्षा, वल्ललीजा यक्षा है ना, तो यक्षा, जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और और मेरे शौहर को गुस्सा बहुत आता और है। दूसरा नाम क्या बताया आपने? दूसरा शैबा। शैबा, जी शैबा। ठीक है। हाँ, मसला गुस्से का है। बहुत आता है, इनको गुस्सा बहुत आता है। तो आप हमें ये बताइए ये नाम इनके लिए सूट करता है कि नहीं। और दूसरा ये कि मेरा जो है ना हामला हूँ मैं 4 महीने की, तो मेरे बच्चे के अकॉर्डिंग, हम दोनों के नाम से मेरे बच्चे के अकॉर्डिंग कौन सा नाम अच्छा रहेगा जो अल्लाह रसूल पर भी हो और वो गुस्से वाला ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत जलाल आता है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। क्या करे मौलाना साहब? मोहतरमा से मेरी दरख्वास्त ये है कि अपने शौहर के जलाल को ख़त्म करने के लिए क़ुलना या नारु कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम 21 मरतबा पढ़ें और पानी में दम करके उनको दे दिया करें। दूसरा अमल कभी कभी ये कर लिया करें, या शहीदु 21 मरतबा उनकी पेशानी पर हाथ रख कर इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इफ़ाक़ा होगा, फ़ायदा होगा। लफ्ज़ यग़शा इसके माना है छाने के, दरअसल तो कोई बहुत ही अच्छा नाम इसको हम नहीं कह सकते हैं। और जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ का तर्जुमा भी इस बात को बतला रहा है और आगाह कर रहा है कि उनकी फितरत और उनका नेचर क्या हो सकता है। तो खैर तो लंबा ज़माना गुजर चुका होगा, लेकिन ये है कि जब भी नाम वगैरह रखें तो अच्छा रखें। और शैबा का जो लफ्ज़ है, एक तो है शय्यबतनी हुदन व अख़वातु, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जिसके माना होता है बूढ़े होने के, और ग़ालिबन इसका एक माना होता है सुर्ख और सफ़ेद के होते हैं। तो ये दोनों तर्जुमा इसका हो सकता है। दोनों में से कोई भी नाम अच्छा नहीं? हाँ, बेहतर नहीं दोनों। बेहतर नहीं। तो अपने बच्चे के लिए क्या नाम रखें? इनका अपना नाम आफरीन है। अल्लाह करे कि जो बच्चा होने वाला है वो बखैर और आफियत तशरीफ़ लाए इस दुनिया के अंदर, और उस वक्त जो भी पैदाइश के बाद में बेटा हो या बेटी हो, इलाके के उलमा से, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से मिल करके मुनासिब नाम उनसे मालूम कर ले, पता कर ले। अल्लाह खैर का और आफियत का मामला उनके साथ में फर्क। बिल्कुल। अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा तो उसमें मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब ने बड़ी तफसीली रहनुमाई फरमाई है। उसका नाम, उस एपिसोड का उन्वान ही यही था कि बच्चों के दुरुस्त नामों का इंतखाब क्या हो या बच्चों के बेहतरीन नाम क्या हो सकते हैं, कुछ इस तरह का टॉपिक था। लेकिन यहाँ एक बात, जो एक लफ्ज़ ही है जो दिल में भाले की तरह चुभ गया मौलाना साहब। एक खातून जब ये कहती है कि मेरे शौहर को जलाल बहुत आता है, जलाल सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह को ज़ेब देता है। अगर कोई इंसान इस तरह गुस्से में हो, जलाल में हो, तो फिर सहमी सी जो ज़िंदगी है वो गुजरी तो क्या गुजरी? नहीं, जलाल भी किस पर? जलाल भी किस पर? आपकी बीवी है और आपके बच्चे हैं और आपके घर वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अमीर कौम और हाकिम खाना बनाया है तो इसका मतलब है कि जलाल और जबरूत का आप इजहार करें। वहाँ अमीर कौम का मतलब और खादिम का और अमीर घर का मतलब ये है कि आप उनके खादिम हैं, और एक खादिम की जो हैसियत होनी चाहिए वही हैसियत घर के ज़िम्मेदार की, घर के सरपरस्त की, अपने बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी आप देख लीजिए, उनसे बड़ा अमीर कौन सा हो सकता है। आप शौहर भी हैं और बाप भी हैं और नाना भी हैं, तमाम ख़ासियतें खुसूसियतें आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रिफ़्क़ और जो नरमी आपका अज़वाज मुतहरात के साथ में है वो बिला कमोकास्ट कहा जा सकता है कि दुनिया के अंदर इसका कोई आइडियल और नमूना नहीं है। जब आप घर के अंदर होते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि आप नबी नहीं हैं नौज़ुबिल्लाह, बल्कि आप एक बहुत ही शफ़ीक़ और अमीम शौहर हैं, और अज़वाज मुतहरात के घर के कामों के साथ में आप लग करके कभी आटा गूंद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बकरी का दूध निकाल लेते हैं, कभी अपने जूते वगैरह खुद साफ़ कर लेते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम का घर का अपना ये मामूल हुआ करता था। ऐसा शौहर दोस्त लगता है मौलाना साहब, रफ़ीक है, हमराज है, हमदम है, दमसाज है। उसके लिए जितने भी अल्फाज हों, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने जो जिन बातों का हवाला
ताला दिया। ऐसा शौहर जब घर में आता है, घर में दाखिल होता है, तो घर वालों के लिए हमें ऐसा महसूस होता है कि रहमत का एक बादल है जो छा जाता है, एक साया है जो ढांप लेता है। फिर वो बीवी है चाहे बच्चे हैं, वो सब मुंतज़िर रहते हैं कि वो कब आएंगे कब आएंगे। और बजाय इसके कि कोई इंसान ऐसा धाड़ते हुए घर में दाखिल हो कि बच्चे अलग से हम जाए, बीवी के चेहरे का रंग अलग फक हो जाए, घर में ऐसा मौत का सा सन्नाटा तारी हो जाए, तो ऐसा घर घर जालिम आ गया, जल्लाद आ गया, न जाने क्या क्या आ गया। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। नसरीन बहन बताइए सवाल क्या है? हेलो जी नसरीन फरमाइए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि हर साल हमको परेशानी रहता है, मतलब शोहर को जो है ना तो आगे साल एक्सीडेंट में मतलब बच गया, फिर इस साल जो है मतलब बीपी हाई हो गया, इसमें बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया, ये है ना ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अल्लाह उनको सेहत दे। कभी भी हाँ कभी बेटा सबकी जो है कभी हाथ टूट गया, कभी पाँव टूट गया, मतलब इधर समझिए कि 7 साल से सिलसिला जारी है। अल्लाह रहम का मामला करे। जी मौलाना साहब, कोई ऐसी दुआ जिससे परेशानियों और आफात से जान छूट जाए? एक तो ये है कि अर्जुन की छाल मिल सकती है। अर्जुन की छाल, पंसारी की दुकान पे जाएं तो वहाँ अगर उससे मालूम करेंगे तो अर्जुन की छाल मिल सकती है वहाँ पर। और थोड़ा सा इतना बड़ा टुकड़ा लें, उसको साफ़ करके पानी में पका लिया करें। हाँ। पकाने के बाद फिर जब उसका पानी ठंडा हो जाए तो नहार मुँह से पी लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लड आपका गाढ़ा हो रहा है वो पतला हो जाएगा और फिर उसका सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा। ऐसे मरीज़ों को मॉर्निंग वॉक भी करना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से सुबह के वक्त में चलना। एक तो ये कि आम तौर से किसी भी टाइम चलना, उसके अंदर वो बात नहीं है जो सुबह के वक्त में चलने की बात है, तो ये एहतमाम करें सुबह के चलने का। और साथ साथ या सलाम इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, या अल्लाह चलते हुए पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। परेशानियों से निजात के लिए क्या करें मौलाना साहब? देखिए, अगर घरेलू परेशानियां हैं, कारोबार का मसला है या बीमारियों का मसला है, तो बीमारियों का मसला ये है कि आप सदका वगैरह निकालें अल्लाह के रास्ते में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ें इसको। इसके अंदर कम से कम 99 बीमारियों की शिफा है इसके अंदर, इसलिए इसको नहीं भूलना चाहिए। हर शख्स को पढ़ ही लेना चाहिए तीसरा कलमा, इसके बड़े फ़वाइद हैं। तादाद क्या हो? तादाद कम से कम एक तस्बीह यानी 100 मरतबा कम से कम पढ़ लें। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, अगर ये पढ़ेंगे, तीसरा कलमा पढ़ेंगे तो इसके अंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी आ जाएगा। हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये एक पंथ दो काज वाला मामला है। इस दौरान के कुछ और कॉल्स आए मौलाना साहब, चलें शबनम से बात कर लेते हैं। जी बताएं शबनम, सवाल क्या है? शबनम हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी फरमाइए, सवाल क्या है? ये सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल मेरा ये है जी, तो क्या नाम, मेरे लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा है। रिश्ते कब हो रहा है लेकिन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। वाकई मसला लड़कियों का हो चाहे लड़कों का हो, रिश्ते आना लेकिन ठहरना नहीं या बात ना बनना परेशानी है मौलाना साहब। असल में इसमें दो बातें हैं। जी, दो बातें। पहली बात तो ये है कि असल में हम लोगों ने जो अपना एक मेयार बनाया हुआ है, उस मेयार से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। एक सबसे अहम मसला है और सबसे बड़ी बीमारी है। 19-20 के फ़र्क के साथ में थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके जो मुनासिब रिश्ता हो, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि दीन को तरजीह देना चाहिए। मालूम मता ये फ़ानी है और आर्जी है, इसके अंदर कोई सुबात नहीं है, कोई दवाम नहीं है। हुस्न सीरत चंद रोज़ा, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती हैं आँखें, इससे खुश होता है दिल। तो हमारी तवज्जो और हमारी निगाह इससे होनी चाहिए। लड़का बाखलाक हो, बाकिरदार हो, नेक हो और इस लायक हो कि वाकई अपने बच्चों को पाल ले जाएगा, खिला ले जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो, ये सारी बातें देख करके रिश्ते कर देने चाहिए। और एक मशवरा जो तस्बीहात या वजीफ़े की शक्ल में है, ये अमल कर लें। हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा फ़जअलहु नस्बन व सिहरा, 313 मरतबा 21 दिन, और साथ साथ या लतीफ़ 300 बार पढ़ें।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिश्तों में ठहराव आएगा। और जब भी कोई रिश्ता आए तो अल्लाह के नाम के लिए कुछ सदका खैरात कर दिया करें। बिल्कुल मौलाना साहब, अमूमन होता ही है, जैसे आपने कहा मेयार और रकदार बहुत बढ़ा रखे हैं हमने। अव्वल जो रिश्ते आते हैं तो उनमें बड़ी खामियां निकालते हैं, नक्स निकालते हैं, और उस कसौटी पर कोई आसपास भी नहीं उतरता। पूरा उतरना तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में कुछ तकब्बुर के अल्फाज निकल जाते हैं, कुछ अल्लाह की नाशुक्री हो जाती है, कुछ नुक्ताचीनी हो जाती है, कुछ ऐबजोई हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिश्तों की रुकावट का कितना सबब बनती हैं? बहुत बड़ा सबब है ये। माफ़ी चाहता हूँ मैं इस ताल्लुक़ से और कह रहा हूँ लोगों से, हमारे बाज़ मिलने जुलने वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए 50-50, 40-40, 25-25 बच्चियाँ और लड़के रिश्ते के लिए देखे हुए हैं। ढूंढ रहे हैं कि ये क्वालिटी मिल जाए, ये क्वालिटी मिल जाए, वो क्वालिटी। जैसे कोई एक रेवड़ हो या यूँ कह लीजिए कि जानवरों की कोई मंडी लगी हुई हो, वहाँ जा रहे हैं और रिश्ते देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके मन मुवाफिक नहीं आता। होता क्या है कि इससे समाज में, सोसाइटी में आपकी बदनामी हो जाती है और कहीं न कहीं लोगों का अटैचमेंट होता है, ताल्लुकात होते हैं, आपका उनसे, उनका उनसे है, उनका उनसे है। तो जब कहीं आपकी बात चली कि अच्छा वो फलां लोग आए थे, अरे यार वो तो फलां लोग ऐसे ही ऐसे हैं, आते हैं, खा पी के चले जाते हैं और बात आई गई हो जाती है। फिर कहीं आप और गए रिश्ता देखने के लिए, अच्छा वो लोग आए थे, वो तो यार बड़े बेकार लोग हैं, आए थे और ऐसे ऐसे बात करके चले गए। तो इससे समाज के अंदर, सोसाइटी में एक तरह से बदनामी हो जाती है। फिर आपको खातिर ख्वाह रिश्ते आपको नहीं मिल पाते हैं इस बुनियाद पर कि आपने बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट किया हुआ है। उसकी बुनियाद पर जो आपकी बदनामी समाज में हुई है, उसकी वजह से लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल मौलाना साहब, और वो लड़कियां जो बेकसूर होती हैं, बिला वजह मुस्तरद कर दी जाती हैं, रिजेक्ट कर दी जाती हैं, उनकी आह उनके दिलों को तोड़ना कि बुतखाना तोड़िए मस्जिद को ढाइए, बुतखाना तोड़िए मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए कि ये खुदा का मकाम है। तो उन बेचारियों की आह या उनके दिल को तोड़ने की सज़ा मिलनी है। किसी और दिन इंशाल्लाह तफसील से इस बात को आगे बढ़ाएंगे या आपकी और रहनुमाई लेंगे। फ़िलहाल आज मज़ीद वक्त यहाँ हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है मौलाना साहब। इंशाल्लाह आपसे कल भी मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, एक नए उन्वान के साथ, कुछ और रहनुमाई नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको सेहत व आफ़ियत दे और इंशाल्लाह कल तक के लिए आपसे हम इजाज़त लेते हैं।